Assalamu alaikum everyone. So this is Nazia Khan, Head Corporate Communications, Your Club Pakistan and Management House. And we are today here in Sarina, Islamabad, the wow industrial city of Pakistan, to explore the CEOs, to get to know کہ کیوں فیصل آباد جو ہے وہ صحیح ایک انڈسٹریل سٹی آف پاکستان ہے. And for that we are having an amazing CEO today who is from a real entrepreneur family. Imran Ghafoor from Sitara Peroxide Limited. Hello Imran, kaise hain aap? Fine, thank you ma'am. So nice of you. First of all, I would like to say thanks to CEO Club for inviting me on this occasion. And I'm pleased and blessed کہ آپ نے آج مجھے میرے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں گی فار انٹرویو کے لیے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ میں اپنی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر سکوں. اچھا عمران, سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی کمپنی, دونوں کمپنیز کے بارے میں بتائیں, دا کیمیکل ون اینڈ دین دا ادر ون دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل. جی, فرسٹ آف آل آئی ایم لوکنگ آفٹر ستارہ پیروکسائڈ لمیٹڈ. وی آر پروڈیوسنگ ہائیڈروجن پیروکسائڈ. It's a bleaching chemical and it used in fabric bleaching in all textile industry. Okay. In for export purposes and for local purposes. یہ basically it's indirectly related to textile business. Definitely. But definitely جو ہماری گورنمنٹ کا فوکس دونوں طرف رہا ہے اور ہماری گروپ کا بھی فوکس رہا ہے کہ ہم امپورٹ کو بھی سبسٹیٹیوٹ کریں تاکہ ہمارا فارن ایکسچینج سیو ہو سکے اور ایکسپورٹ کو بھی بڑھائیں تاکہ ہم کنٹری کو کنٹریبیوٹ کر سکیں ان دا ٹرمز آف ایکسپورٹ. یہ ہمارا جو بزنس ہے اس میں ستارہ پیروکسائڈ میں ایکچولی ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ پلانٹ ہم نے 2008 میں لگایا تھا اینڈ دا کیپیسٹی آف دا پلانٹ از 36,000 ٹن پر اینم. جی, اور یہ آلریڈی فار دا لاسٹ 20 ایئرس سے امپورٹ ہو رہا تھا chemical. Acha, so that you mean you created a new market, you created yes. something out made in Pakistan. Yes, made in Pakistan. For the rest of your friends and colleagues who are dealing in textile. So secondly جو میں business دیکھ رہا ہوں وہ ہے ستارہ spinning mills. Again textile yarn business and we are producing polycotton, CVC yarn and other yarns for export industry. For export industry, yes. Specifically to export. Specifically for export industry. This is also you can call like that. It's a partially it's a connected to the textile business, but this is the first phase of textile. Is a spinning business. Second phase is weaving business, and the third phase is textile processing, and then we export all our product to all over the world. Our group is in all three businesses, but specifically your company is looking after yarn business. چلے آج آپ ہمیں tell us this secret why فیصل آباد is so close to textile. بھائی جہاں فیصل آباد کا نام آتا ہے پتا چلتا ہے جی all the textile spinning mills, weaving mills and the processing mills, they all are here. Why فیصل آباد is so close to textile? Actually ma'am, if we go for in the history of this city, actually mostly تینوں سیکٹر جو ہے like spinning, weaving, processing, یہ in last 50 years میں فیصل آباد is become the Manchester of textile. Wow, I really like this, Manchester of textile. Good. یہ ایکچولی دیکھیں ہر سٹی کی ایک اسپیشلٹی بنتی ہے over the period of 30 years and 40 years. سو جیسے ہم تھوڑا سا اگر اگزامپل لے کے سیالکوٹ ہے تو وہ اسپورٹس گڈس میں ایک اسپیشلائزیشن رکھتا ہے. اسی طرح اگر آپ لاہور میں ہیں تو وہ ایک ملٹی کلچر سٹی ہے جس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, آئلس کا بزنس بھی ہے, کیمیکلز بھی ہے, دیر از اے لاٹ آف بزنس, فرنیچر بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ اسپیسیفکلی چلے تو فرنیچر کے لیے بھی ایک اسپیسیفک سٹی ہے. تو یہ بیسیکلی ورلڈ اوور بھی یہ کالونیز بنی ہوتی ہیں. چائنا میں میں نے بہت زیادہ وزٹ کیا ہے. چائنا کا بھی ماڈل ورک فار دا لاسٹ 40 ایئرز میں یہی ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ کو اسپیسیفکلی ایک سٹی کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر اس سٹی میں اس سے متعلقہ ساری فیسلٹیز ایز آف ڈوئنگ بزنس دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ جو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کی طرف کنورژن کا مین فیکٹر ہے وہ ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی. انفیکٹ ہمارے شہر میں پاکستان کی لارجسٹ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے جس سے کہ موسٹلی جو اس وقت ٹیکسٹائل بزنس میں لوگ ہیں ان کے سارے جو گریجویٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے ہیں اس وقت موسٹلی.
تو ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے. اور سیکنڈلی جو ود دا پیسج آف ٹائم جو یارن مارکیٹ ہے جہاں پہ کہ یارن کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور پلس فیبرک کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, یہ مارکیٹ بھی ایشیا کی سب سے بڑی یارن مارکیٹ بن چکی ہوئی ہے. جی seriously so exactly the Faisal is the yarn market جہاں پہ for Asia biggest yarn market جہاں پہ کہ دھاگے کا کاروبار ہوتا ہے, جو ریئل ورڈز میں آپ کو اگر بتاؤں تو یہ 2-3 فیکٹر ہیں. ایک تو سٹی اسپیسیفکلی ٹیکسٹائل کی طرف انکلائنڈ ہے, سیکنڈلی ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, تھرڈ ود دا پیسج آف ٹائم یارن مارکیٹ میں جو بزنس ہو رہا ہے اٹس اے لارجسٹ مارکیٹ ان دا ایشیا, اور فورتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں فالو اپ کرتے ہوئے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں یہ بھی سپورٹ کیا ہے ان لاسٹ 7-8 ایئرز بیک کے جو ٹیکسٹائل منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے شہر سے تھے, تقریباً 4 ایئر وہ رہے ہیں ٹیکسٹائل منسٹر. تو گورنمنٹ بھی اس شہر کو پروموٹ کر رہی ہے ٹورڈز کہ اس کو ہم ٹیکسٹائل ہب بنائیں اور یہاں سے ٹیکسٹائل کی آگے بزنسز کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ دس از دا اسٹوری آف دا فیصل آباد کہ وائی اٹ کال لائک مانچسٹر آف اوکے. سو ناؤ مائی نیکسٹ کوشچن از کنگریچولیشنز ٹو یو گائز. بھائی آپ ریلیٹڈ ٹیکسٹائل اور پھر آپ کا تو ٹیکسٹائل کا اپنا کام ہے, میرے خیال میں ٹیکسٹائل بسی ہوئی ہے آپ کے خون میں نا. جی تو بھائی یو گائز ڈڈ گریٹ ان ایکسپورٹس اینڈ آل. اس سال آپ نے بڑے کوئی واو فیکٹر دیا ہے. So now tell us more that why this export scored a good number this year. اور اس کا آگے کیا فیوچر ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکسٹائل کیمیکل اور گروپ کا تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. ایکچولی میم وی آر ان ٹیکسٹائل بٹ وی آر ان ڈائیورسیفائڈ ٹیکسٹائل بزنس. ایکچولی وی اسٹارٹیڈ ٹیکسٹائل بزنس ود پروسیسنگ یونٹ, لائک ہم فیبرک بلیچ کرتے تھے اور پرنٹ کرتے تھے ان 1940 آنورڈ 70 تک. بلیچ اینڈ پرنٹ ان 70 وی اسٹارٹیڈ کہ ہمیں ایکچولی ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وی کیم انٹو کاسٹک سوڈا بزنس, تارا کیمیکل کمپنی ہم نے اسٹیبلش کی. تو 1989 میں وی اسٹارٹیڈ اوور یارن بزنس, جو تارا اسپننگ ملز کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, یہ 1989 میں ہم نے بنائی تھی کمپنی. Then we came into power generation business. میں نے آپ کو brief کیا ہے, ستارہ انرجی اٹس اے 100 megawatt unit. And in 2004 اور 5 کے بعد پھر ہم یہ ہائیڈروجن peroxide بزنس میں آئے. تو یہ all business wise ہماری یہ diversifications ہیں from textile to chemicals and power generation. ٹیکسٹائلز میں ہمارے 3 سیکٹر ہیں, اسپننگ, ویونگ اینڈ پروسیسنگ اینڈ دین ایکسپورٹ اینڈ دا لوکل بزنس, جس میں آپ نے ہمارے سپنا لون کا نام سنا ہوگا, لٹھے کا نام سنا ہوگا. اچھا وہ آپ کا ہے؟ جی یہ ٹیکسٹائل بزنس میں ہی آتا ہے. جی مطلب جو آپ اینڈ پروڈکٹ بناتے کچھ اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں. جی پاکستان میں بھی ہم سیل کرتے ہیں جی, اور ریسٹ آف دی جو پروڈکٹ ٹیکسٹائل میں بنتے ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور ایک اور فیکٹر میں آپ کو آج, کیونکہ آپ نے تھوڑا ٹائم دیا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر ایکچولی ان فیلنتھراپی بزنس, فیلنتھراپی میں بھی ہیں اور ایجوکیشن میں بھی ہیں. ایکچولی آور میڈیکل کالج از ون آف دا بیسٹ میڈیکل کالج ان پرائیویٹ سیکٹر ان فیصل آباد. ایکچولی دا نیم آف دا کالج از عزیز فاطمہ میڈیکل کالج. And we are having a quota of approximately 200 seats per month, per year. And our 9th batch is going on. Like for the last 9 years سے ہم. So does this mean that کہ بچوں کو پے اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑتا اس میم؟ ایکچولی دیکھیں جو پے کا ہے اس سے گورنمنٹ کا جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. But وہ تو definitely, but it's not very super expensive. لیکن ہم گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ پی ایم سی اور گورنمنٹ کے لیول کے مطابق ہے. ارے واہ. اور اس میں ایک ہمارا عزیز فاطمہ ہاسپٹل ہے جو کہ اس وقت 500 بیڈس کا ٹرسٹ ہاسپٹل ہے. ہاں جی, فیصل آباد میں. اور ایک ہمارا عزیز فاطمہ اسکول ہے جس میں اپروکسیمیٹلی 3000 فیمیل اینڈ میل اسٹوڈینٹس پڑھ رہے ہیں. اس وقت 3 برانچز ہیں اس کی, اور یہ ریموٹ ایریا میں ہم نے بنایا ہے فار دا فیلنتھراپی آف دا پبلک.
اس کے علاوہ ریسنٹلی کوئی لاسٹ 10 ایئرز میں ہم تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ میں بھی آئے ہیں. اچھا فائنلی کون سا بزنس مین ہے جو ریئل اسٹیٹ میں نہیں آ رہا؟ اس میں ریئل اسٹیٹ میں ہماری 2-3 جو لینڈ مارک کالونیز ہیں ان میں ایک ستارہ سپنا سٹی ہے جی. یہ کدھر ہے؟ یہ سرگودا روڈ ہے جی, جہاں پہ پنجاب میڈیکل کالج بنا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے. اور ایک ہماری جو لینڈ کتنے ہاؤسز ہیں اس میں؟ اپروکسیمیٹلی میرے پاس اندازات نہیں ہے لیکن میرا خیال 300 to 400 ہاؤسز ہوں گے جی. Is this sold or what? It's sold already like 7 years back. جی آباد ہے جی اس وقت بالکل. اور اس کے بعد ہماری کینال روڈ پہ ہے جی ستارہ ولاز کے نام سے. This is already sold is 100%, لیکن گھر وہاں پہ تقریباً کوئی 40% بنے جی. مطلب ابھی ڈیلیور ہو رہے ہیں؟ آلریڈی ڈیلیورڈ ہے بٹ ان پروسیس ہے, لوگ گھر بن رہے ہیں. This is the whole concept of our group. صاحب ایک سوال جو میرے ذہن میں فوراً آ رہا ہے, you are doing spinning, weaving, processing and then you are exporting it and then you have made that ستارہ سپنا lawn. اس کو ہم کسی بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹ میں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جی میم ایکچولی I'm sorry میں بتانا بھول گیا تھا, ستارہ اسٹوڈیوز کے نام سے we already started our retail outlets. Where it is? میم ایکچولی وی اسٹارٹیڈ دس بزنس 4 years back. اور اس وقت ہماری 16 آؤٹلیٹس ہیں بٹ دے آل آر ریموٹ ایریاز ایکچولی, جس میں آپ کہہ سکتی ہیں گجرانوالہ میں ایک ہے, ایک 2 فیصل آباد میں ہے, ایک ہمارا وہاں پہ ہے جیلم میں ہے, ایک ادھر ہے سوات وغیرہ کی طرف ہے. زیادہ ویسے آپ نے کمال بات کی, تھوڑا سا سیکنڈ لائن ہم نے بنایا کیونکہ مین سٹیز میں تو آپ کو بڑے بڑے مل جاتے ہیں لیکن یہ جو ایریاز ہیں نا ان لوگوں کی اپروچ ایکچولی شہروں تک بھی نہیں ہے اور پلس ان کو کوالٹی آف پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے. تو ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم پہلے ان شہروں پہ لے کے جائیں جہاں پہ لوگ ہمارے برانڈ کو اور ہماری چیزوں کو آلریڈی دے نون اٹ. تو یہ انشاءاللہ وی اسٹارٹیڈ 4 years back. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم ایوری ایئر 3-4 آؤٹلیٹس کو انکریز کر رہے ہیں. اب آپ اپنی انڈسٹری کے بارے میں بتائیں, ایکسپورٹ انڈسٹری, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ, اس کو ویئر ڈو یو سی ایکسپورٹ آف ٹیکسٹائل فرام پاکستان 5 years down the road? ابھی اس سال بہت بوم آیا اور آگے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میم بات یہ کہ جو پاکستان کا اس وقت کنٹریبیوشن ہے وہ اگر آپ ایکسپورٹس کا دیکھیں ورلڈ اوور تو اٹس نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے ہمارا. تو اس لیے پوٹینشیل تو دنیا میں ہے اور بہت زیادہ ہے. اور پاکستان میں ایکچولی اس لیے پوٹینشیل زیادہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لیبر فورس اویلیبل ہے. ہمارے پاس ایکچولی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہمیں را مٹیریلس کے اوپر آلریڈی گائیڈ کر رہی ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو کاٹن کی جو گروئنگ ہے اس کے اوپر تھوڑی ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی. وہ ہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ایپٹما کے فورم سے ہم نے کافی کمیٹیز بھی ڈیزائن کی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ہوتی بھی ہیں کانٹیکٹ. تو ابھی تو دیکھیں جو ایکسپورٹ بوم کی ہے اس میں 50% ہمیں را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑا ہے کاٹن, 50% ہمارے پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے جی. تو ہم ایک تو اس ریشو کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہتر کریں گے تاکہ جتنی ایکسپورٹس ہماری بہتر ہوں, ہمارا را مٹیریل بھی اپنا بنائیں نہ کہ ہمیں چائنا سے امپورٹ کرنا پڑے اور رشیا سے. جیسے آپ نے ابھی اپنی یہ کیمیکل کی فیسلٹی تو دے دی نا, تو ادر could be produced in پاکستان too. ڈیفینیٹلی جی. تو یہ بات ہے. سیکنڈلی دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی کووڈ کا ایشو رہا ہے ابھی بھی آلموسٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ود ان 3-4 months. تو پچھلے 2 سے 3 سال میں جو ورلڈ چینج ہوئی ہے اس ورلڈ چینج میں پاکستان کو کچھ اپرچونٹیز ملی ہیں. وہ اس سینس میں ملی ہیں کہ کچھ چائنا کا بزنس سلو ہوا ہے, کچھ انڈیا کا بزنس سلو ہوا ہے, کچھ بنگلہ دیش کا کم ہوا ہے. تو ہمیں پاکستان کو مارکیٹ ملی اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اس سے ان کو جگہ ملی ہے وہاں پہ. ایک دیکھیں اس وقت اگر انڈیا کو آرڈر اگر کوئی جا رہا تھا ٹیکسٹائل کا تو ان کے اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو انہوں نے پاکستان کو انہوں نے صرف ٹچ کیا ہے کہ جی آپ بھی یہ چیز دے سکتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے تو ناؤ دے کنورٹیڈ انٹو پاکستان مارکیٹ. تو یہ ایک اپرچونٹی لوگوں کو ملی اور لوگ نے اس کو اویل بھی کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان فیوچر اب اس کو انہانس کر رہے ہیں. سیکنڈلی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی پروموشن ہمیں لگ رہی ہے اس میں 2 فیکٹر گورنمنٹ کے پازیٹیو ہیں جس کو ہم فورسین کر رہے ہیں کہ یہ آگے بھی اگر کنٹینیو رہتے ہیں
تو گورنمنٹ اگر ہمیں موقع دے تو ہم اگلے 5 سال میں یہ ایکسپورٹس اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو میم ہے جو گورنمنٹ نے ٹرف دیا ہے گورنمنٹ نے, تو دیٹ فائنانس از فار ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ فار ٹیکسٹائل ریلیٹڈ انڈسٹریز. تو اس سے یہ ہے کہ اٹس اے 3 to 4% لون فار 10 years. تو اس سے لوگوں کو کافی اچھی ریلیف ملا ہے, لوگوں نے ایکسپینشنز بھی کی ہیں اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان ایکسپینشنز کی ایکسپورٹ جو بزنس ہے اس سے ہماری کافی اچھی پروموشن ہوگی. سیکنڈ فیکٹر جو گورنمنٹ نے پازیٹیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی الیکٹرکسٹی اور نیچرل گیس ہے اس پہ گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو سبسڈی دی ہوئی ہے. تو یہ سبسڈی ہم نے جو ایپٹمان کے فورم سے ہم نے گورنمنٹ کو پریزنٹیشن دی تھی, ہم نے یہ پریزنٹیشن دی تھی کہ ویئر وی اسٹینڈ ان پاکستانی مارکیٹ ان دا ورلڈ. تو اس میں ہم اس 2 چیزوں پہ ہم کافی زیادہ بیک فٹ پہ تھے کہ ہماری یوٹیلیٹی کے ریٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہم ان کو بیٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو گورنمنٹ نے پھر اس چیز کو ریئلائز کیا اور یہ چیزیں ہمیں اس وقت فار دا لاسٹ 2 years سے یہ اس وقت ہمارے ساتھ سبسڈی وہ گورنمنٹ دے رہی ہے. تو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ اگر گورنمنٹ ان چیزوں کو پروموٹ کرتی رہے تو ڈیفینیٹلی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بہتر ہوں گی. So tell us about the quality of product Pakistan is producing as compared to their competitors like Bangladesh and India. میم اس میں ایک میں تھوڑا ٹیکنیکل آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت پروڈکٹ بن رہی ہے نا جی, اس میں جو کاٹن ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ اگر ٹیکنیکل وے میں آپ کو گائیڈ کروں تو وہ 28 mm ایک ریشہ ہوتا ہے جی, لمبائی ہوتی ہے کاٹن کی. ہم 28 mm 29 mm تک کی کاٹن پاکستان میں بنتی ہے اور اس کاٹن سے ہم میکسیمم 40 سے لے کے 50 کاؤنٹ تک کا دھاگا بنا سکتے ہیں. اور یہ دھاگا یوز ہوتا ہے موسٹلی آپ کے بیڈ شیٹنگ میں اور لوور ڈاؤن ٹو لائن آپ رضائی وغیرہ گدا اور یہ ان چیزوں میں. اگر آپ میں بات کریں نا کہ ہم ہائی اینڈ کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے جس میں آپ شرٹس جو جینٹس کی یہ تھریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, جی تھریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, تو وہ 100 کا بنتا ہے. 100 کے لیے ہمیں چاہیے 33 mm کی کاٹن اور وہ پاکستان میں نہیں بنتی جی, وہ نہیں بنتی. وجہ کیا ہوئی؟ ایکچولی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ٹیکنیکل. بیسیکلی دیکھیں R&D وہیں پہ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دین گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیا جائے کہ جی اس کے ہم گورنمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریسرچ کرے کہ اس کو بیج کو یہاں پہ ڈیولپ کیا جائے کہ وہ 28 mm سے اوپر لے کے جائے 33 تک جائے. تو پھر ابھی کوئی بھی نہیں بنا رہا 33 تک. نہیں میم کاٹن نہیں آ رہی, کاٹن پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں. سیکنڈ فیکٹر اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم بناتے ہیں یہاں پہ, ہم گارمنٹس بھی بناتے ہیں, شرٹس بھی بناتے ہیں, لیکن پھر ہمیں وہ کاٹن امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے دیکھیں جب آپ کاٹن از اے را مٹیریل از اے میجر فیکٹر آف یور پروڈکٹ لائک 70%. تو اگر آپ 70% ہی امپورٹ کر لیتے ہیں اور 30% آپ ایڈ کرتے ہیں اس میں کنٹریبیوشن مارجن, تو وہ ڈفرینس تو نہیں نہ رہا جی. تو اس لیے یہ ایک ہمارا ایک ہے فیکٹر کہ ہمیں انڈیا میں بنتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہاں کی جو ایکسپورٹ ہے انڈیا کی اس میں, اور آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, ان کی ایکسپورٹ میں گارمنٹس پہ شرٹس بھی ہیں کیونکہ ان کے ان ہاؤس. بنگلہ دیش میں تو کاٹن نہیں پروڈیوس ہوتی, وہ تو ساری امپورٹ کرتے ہیں, لیکن انڈیا میں کاٹن بنتی ہے اور 33 mm کی بنتی ہے. جی 33 mm کی بنتی ہے اور وہ اس کو پھر ہم موسٹلی ہم منگواتے ہیں انڈیا سے. جب ہماری ٹریڈ اتنا پاس ہے نا نارمل ہوتی ہے تو ہم لوگ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. تو دس از اے فیکٹر کہ ہم وہ چیز پاکستان میں نہیں بنا سکتے ہیں لیکن کاٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں. So Imran, you tell us now, you are heading 2 major companies of textile related to textile. What do you think are the 3 qualities a CEO must have? دیکھیں میم سب سے پہلی کوالٹی جو میں نے آبزرو کی ہے اپنی ایکسپیرینس سے کہ آپ کا HR پہ گرپ بہت اچھا ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ میم کہ جب تک آپ اچھا ریسورس آف پیپل نہیں رکھیں گے اپنی کمپنی میں, آپ ان کو دیکھیں رکھنے کے لیے ایک دفعہ محنت کر لیں بندوں کو, پھر وہ آپ کی کمپنی کو چلائیں گے. تو جب آپ بندوں کو رکھنے کے لیے محنت نہیں نا, ہم لوگ موسٹلی یہاں پہ محنت نہیں کرتے. ہم لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی جو انٹرویو میں آئے ہیں ان میں سے جی ایک سلیکٹ کرتے ہیں, ان کو کام آتا ہے نہیں آتا رکھ لیتے ہیں ہم.
دیکھیں ایچ آر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور سی او کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ میجر سبجیکٹ ہے کہ آپ جب کسی بندے کو رکھیں پھر آپ اس بندے کے اوپر محنت کریں, ان کی ٹریننگز کریں, ان کی فیسلٹیز کو مینٹین کریں, ان کے بینیفٹس کو مینٹین کریں, ان کی دیکھیں جیسے ماشاءاللہ ہم نے اپنی کمپنی میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس لے کے دی ہوئی ہے, میڈیکل انشورنس لے کے دی ہوئی ہے, باقی فیسلٹیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میکسیمم ہم اٹین کریں. اس سے میم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک امپلائی آپ کا کمفرٹیبل وے میں گھر سے آئے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ میرا بجٹ میرے ایکسپینس میری انکم کے برابر ہیں, تو وہ آ کے آپ کو 4 نئے آئیڈیاز دے گا. لیکن جب آپ امپلائی کو رکھیں اور اس کو انڈر پے رکھیں تو پھر اور آپ سٹریس میں رکھیں گے, دیکھیں میم وہ جائے گا تو کہیں نہیں, لیکن اس کو انڈر پریشر رہنے سے کیا ہوگا کہ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے گا کہ میرے گھر پہ بچوں کا یہ پرابلم ہے, بچوں کا یہ پرابلم ہے, نئی اپورچونٹیز ڈھونڈتا رہے گا, یا ادھر ادھر جا کے آپ کے بارے میں بیڈ ماؤتھ کرے گا کہ میری ورتھ کیا ہے. اور اگر اس کو کسی نے یہ گائیڈ کر دیا کہ یار تمہاری ورتھ جو ہے وہ اس سے فار بیٹر ہے, تو وہ پھر آپ کے پاس نہیں رہے گا. اور وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کچ کچ جیسے کہتے ہیں. میرا خیال ہے جی کہ ایک فیکٹر جو ہے نا وہ مین تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا گرپ آن یور ایچ آر, آپ کا جو مینجمنٹ کے اوپر ہے نا وہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جی آپ کی مینجمنٹ میں امپلائیز کیا ہیں, وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں. اور ہماری کمپنی میں تو ہر 3 ماہ بعد ویلیویشنز بھی ہوتی ہیں, ایوری 3 months. ایوری 3 months. ارے واہ. ہم یہ ویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بندے نے 3 ماہ میں کیا پرفارم کیا ہے, اس کی اٹینڈنس کتنی ہے, اس کی سیریسنس کتنی ہے, اور وہ اس کے سپیریئر بھی اس کو ریٹنگ کرتے ہیں, جونیئر بھی. تو ہم پھر 1 سال بعد جو اس کا انکریمنٹ لگاتے ہیں وہ ان 4 فارمز پہ لگاتے ہیں کہ جو پورے سال میں اس کے لیے بھرے ہوتے ہیں. تو فرسٹ از یور گرپ آن ایچ آر, نمبر 2 اینڈ دا سیکنڈ ون میم سب سے بڑا دیکھیں ایز اے سی او آپ کا رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے, یو مسٹ نو وٹ یو ہیو وٹ یو ڈونٹ ہیو. وہ ہے فائنانس. دیکھیں اگر آپ کی فائنانس پہ گرپ نہیں ہے ایز اے سی او آف دا کمپنی, تو آپ کو اگر مہینے بعد یہی نہیں پتا کہ آپ نے کیا گوایا یا کیا پایا, تو پھر سال بعد تو پھر آپ نے گوایا ہی گوایا نا, پایا تو کچھ بھی نہیں. اور آپ ایک illusion میں رہے کہ واو آپ نے بہت کمال کر دیا. ماشاءاللہ جو بڑے ہیں ہم نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ آپ بلیو کریں کہ ایوری 7th ڈیٹ آف دا منتھ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یو شوڈ سی یور اکاؤنٹس آف دا کمپنی, ایوری منتھلی اکاؤنٹ. یہ تو آئی تھنک سو آپ نے 8ویں تاریخ پہ بھی نہیں جانا. آپ کے فائنانس والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے میاں صاحب کو بتانا ہے کہ 7 تاریخ کو کہ ہم نے پچھلے مہینے کیا کیا. اس کو 6 دن وہ دیتے تھے اس کو ویلیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے کیا ایکسپینسز آئے, کیا ہوا. اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ اٹ شوڈ بی اے بیسٹ کوالٹی کہ آپ اپنے فائنانس کو آن ٹائم دیکھیں اور آن ٹائم اس کے اوپر پھر آپ ڈیسیژن لیں. تاکہ دیکھیں بات یہ کہ آپ جب تک آپ اپنی فائنانس کو آن ٹائم نہیں دیکھیں گے, ڈیفینیٹلی آپ 3 ماہ بعد اگر ایک فائنانس والا آپ کو بتاتا ہے کہ سر ہمیں 30 ملین کا لاس ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بندہ ہی فارغ کر سکتی ہے نا. 30 ملین یو لاسٹ اٹ, اور اس میں آپ کو کسی اور نے کما کے نہیں دینا. ان دس ورلڈ ایک بات تو میں نے یہ ایویلویٹ کی ہے کہ آپ بیمار ہیں, جس بندے کو آپ کے ساتھ بزنس ہے یا جو کوئی ایشو ہے اس کو آپ کی بیماری سے بھی غرض نہیں ہے, اس نے کہنا ہے سر کام بتائیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس لیے آپ یو شوڈ بی ریئلائز کہ فائنینشلی آپ کا کمپنی پہ اتنا کنٹرول ہو کہ آپ اس کو ایفیشینٹلی اور ٹائملی مینیج کر سکیں. تھرڈ پوائنٹ از میجر میم بینگ اے بزنس جو ایز اے سی او ہے وہ ہے میم پروڈکشن. دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ میں پروڈکشن ہی نہیں ہے تو آپ جتنے اچھے بھی فائنانس مینیجر ہو جائیں, جتنے اچھے بھی مینیجرز رکھ لیں, جب آپ کی پروڈکشن ایک 100% سے 90 پہ بھی آتی ہے نا, تو اینڈ آف دا ڈے فائنانس والے نے تو سیدھا سیدھا کہہ دینا کہ سر یہ پروڈکشن 10% کم آئی تو اتنا پیسہ کم ہو گیا, سیلریاں تو نہیں کم ہوئی, مگر گیس بھی نہیں کم ہوئی, بجلی بھی نہیں کم ہوئی, کھانا بھی کچھ بھی نہیں کم ہوا, لیکن 10% فائنانس پروڈکشن کم آنے سے ہمیں اتنے کا لاس ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہے کہ ڈیلی صبح 9 بجے اٹھ کے آپ سب سے پہلے اپنی کمپنی کا SMS دیکھیں کہ پورے 24 گھنٹے میں آپ نے اگر کمپنی کی پروڈکشن 400 بیگز لینی تھی یا کوئی ایک سرٹن جو بھی آپ کی کمپنی کے پیرامیٹر ہے اس کو آپ ویلیویٹ کریں, تاکہ آپ 10 بجے صبح جب آپ آفس جائیں
تو آپ اس کو اس چیز کو ویلیویٹ کر سکیں کہ وہ کیوں پروڈکشن کم آئی. اگر آپ ایک دن میں ہی بندے کو پکڑ لیں گے کہ کل کو یہ 2 پرابلمز آئی تھی تو پھر اگلی دفعہ وہ اس پہ کانشیس ہو جائیں گے. تو دین دے ریئلائز اٹ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اس چیز کو میاں صاحب اس چیز کو واچ کرتے ہیں تو وی شوڈ کیپ این آئی آن. سو واٹ از یور اسٹانس آن لیڈرشپ عمران صاحب؟ میم دیکھیں لیڈرشپ تو اس کے لیے تو آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ لیڈرشپ آپ اس وقت ایک کر سکتے ہیں کہ جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کریں وقت کے ساتھ ساتھ. لیڈر بننے کے لیے آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات وہ کیسے آتی ہے؟ لیڈرشپ کوالٹیز آپ بیسیکلی اپنے اندر جنریٹ کرتے ہیں. دیکھیں کچھ تو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی بورن لیڈر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوالٹیز ہوتی ہیں. کچھ آپ کو بینگ اے لیڈرشپ کمپنی کو رن کرنا ہے, گھر کو رن کرنا ہے, سوسائٹی کو رن کرنا ہے. لائک اس میں سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جس میں چیمبر آف کامرس بھی آتا ہے, جس میں لائنس کلب بھی آتا ہے, جس میں اب جیسے ہمارے ہاسپٹلز ہیں اگر ہم ان کو ایز اے مینیجنگ ٹرسٹی چلانا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس پیشنس ہونی چاہیے کیونکہ لیڈر جو ہے نا وہ اگریسو نہیں ہو سکتا کیونکہ جس دن لیڈر اگریسو ہو گیا نا تو نیچے والی پوری لائن لگ جائے گی. نہیں ویسے ہی آگ لگ جائے گی. یہ کیسے چلے گا جی کام نہیں ہے صاحب تو بہت غصے میں ہیں نہیں وہ رہتے ہی غصے میں. تو پیشنس ہونا ضروری ہے. آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن اپنے سبجیکٹ پہ ہونا بہت ضروری ہے. لیڈرشپ کے لیے دیکھیں آج آپ مجھے کہیں جی کہ آپ نے چیمبر آف کامرس کا ایک فنکشن ہے اس پہ آپ کو اسپیچ کرنی ہے تو لیڈرشپ کوالٹی تو پھر ہے کہ آپ نے اس پورے ایونٹ کو اسٹڈی کیا ہو, آپ کا نالج ہو اور پھر آپ ایکوریٹ بات کریں. لیڈر جو ہوتے ہیں وہ 3-3 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں, لوگ سوئے ہوتے ہیں. آپ بات کریں 10 منٹ کی لیکن اگلا بندہ ان 10 منٹ میں بھی 2-3 چیزیں نکال لے کہ سر انہوں نے یہ بات اچھی کی تھی کہ یہ بات ایکوریٹ ہے. تو لیڈرشپ کوالٹیز میں ایک اور میں نے تو ایک چیز بڑی لرن کی ہے کہ بینگ اے لیڈر میں بڑی کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کنٹینیوئنگ ایجوکیشن میں رکھوں. تو اس کے لیے میں موسٹلی کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال 1 یا 2 جو ہے نا وہ لرمز کے کورسز وغیرہ دیکھتا ہوں. ابھی ایکچولی لاسٹ ایئر جون میں میرا لرمز میں ایگزیکٹو MBA کا بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا جی, لیکن وہ آن لائن کی وجہ سے میں نے 1 سال کے لیے اس کو فریز کروایا. اچھا کیا کیونکہ وہ دیکھیں میں آن لائن پڑھنے سے ایک تو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں. پھر ایک دیکھیں اس ایج میں ہم نے ایجوکیشن کو تو پروموٹ اپنے آپ کو کرنا ہے لیکن سب سے زیادہ مینلی ہوتا ہے کہ MBA کرنے کا مقصد ہے کہ آپ انٹریکشن کریں پیپل کے ساتھ, لوگوں کی جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان سے سیکھیں آپ کیونکہ وہ بھی انڈسٹری سے آئے ہیں, 15 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کو کتنی نئی ڈائمینشنز پتہ چلتی ہیں, کتنے نئے اور انڈسٹریز کا پتہ چلتا ہے. آن لائن میں تو دیکھیں وہ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, وہ چل رہی ہے سلائیڈ, the feel is not there. Exactly. تو وہ 1 سال کے لیے میں نے اس کو فریز کروا دیا تھا. Now you will be doing جو it. انشاءاللہ after 1 year I will try کہ میں اس کو پھر ریزیوم کروں. حسیب صاحب غفور صاحب اب آپ کے لیے تھوڑے سے شارٹ کویشچنز ہیں. سو ہاؤ ڈو یو بیلنس دس ورک لائف تھنگ نا, کیسے آپ اس کو بیلنس کرتے ہیں؟ 2 کمپنیاں ہیں, اتنے لوگ ہیں, ٹریول ہوگا. وہی دیکھیں وہی کویشچن کا آنسر ہے کہ میں نے آلریڈی آپ سے فرسٹ فیز میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہم ٹرائی ہوئے لیول بیسٹ کہ ہم پروفیشنلی اس کمپنی کو چلانے کے لیے اپنے پروفیشنل لوگ رکھیں. اس وقت میرے پاس جو پروڈکٹ میں ہیرارکی ہے وی ہیو اے جنرل مینیجر پروڈکشن, جنرل مینیجر HR اینڈ ایڈمن, جنرل مینیجر فائنانس اینڈ CFO اینڈ جنرل مینیجر مارکیٹنگ. So all are basically all these 4 people are the pillars of your company. تو آپ کو ان لوگوں کو ڈیلی ٹائم دینا ہے, ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, ان لوگوں کے پرابلمس کو سننا ہے اور ان کو حل کرنا ہے. اور یہ لوگ پھر آگے آپ کی کمپنی کو پرفارم کرتے ہیں, ان کو کمپنی کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو پروفیشنلی ٹائم مینجمنٹ ان کے ساتھ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مسائلس کو 80% خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو چیزیں رہ جاتی ہیں پھر وہ میرے ساتھ وہ. اس کا مطلب ہے آپ کے گھر سے کم شکایتیں آتی ہیں, ورنہ یوزلی CEOs کے گھر سے بہت شکایتیں آتی ہیں کہ وہ گھر پہ پراپر ٹائم نہیں دے پاتے. 9 to 5 ایک ورک مین شپ ہے ہماری. ایکچولی ٹائمنگ جو ہے نا بڑی فکس ہے
ہم لوگ 9 AM to 5 PM ہمارا ایکچولی ورکمین شپ ہے ہماری. ایک تو وہ لیٹ ورک والا کانسیپٹ نہیں ہے, اور پلس یہ ہے کہ 9 to 5 میں بھی وی ہیو انف 8 آور کہ جس میں آپ ہر کمپنی کی ہر پوائنٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ہر سیکٹر کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اور جہاں پہ آپ کی انپٹ کی ضرورت ہے آپ کو بینکس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, بیسیکلی PCMA کو ٹائم دینا ہوتا ہے, ایپٹما کو دینا ہوتا ہے بہت, تو تھوڑا سوشل ورک بھی چلتا ہے ساتھ, اور پلس یہ چیزیں بھی ہیں. تو وی آر ٹرائنگ ایٹ لیول بیسٹ کہ کام چل رہا ہے, چلا رہے ہیں. لیکن اب جو ریسنٹلی میرے دونوں بیٹے آئے ہوئے تھے کینیڈا سے چھٹیوں میں, ابھی کل ہی واپس گئے ہیں, ناؤ دے آر لوکنگ لائک دیٹ کہ جی اب آپ نے اس کو بڑھانا نہیں ہے اتنا زیادہ, جب آپ آئیں گے تو ہم بڑھائیں گے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا آپ اس وقت کر سکیں اس کو اچھا سا لے کے چلیں. سو ہاؤ ڈو یو ریلیز یور اسٹریس؟ کیا بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں؟ مگر وہ تو آپ نے کہا کہ ویسے میم مجھے غصہ آتا نہیں, بالکل بھی نہیں آتا. نہیں وہ ریگولر غصہ نہیں ہے. دیکھیں ایک سرٹن لیول پہ کوئی بات غلط ہوتی ہے تو غصہ تو آتا ہے, یہ تو ڈیفینیٹلی یو نو اٹ ویری ویل, لیکن وہ میری ریگولر طبیعت نہیں, نیچر میں نہیں ہے. نیچر میں نہیں. اور آئے تو پھر کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ تو مطلب وہ تو ڈیفینیٹلی غصہ آئے تو پھر بندہ تھوڑا کسی پہ نکال لیتا ہے. نہیں اتنا نہیں ہوتا وہ. آئی ایم ویری کوائٹ کمفرٹیبل پرسن. اچھا, مطلب زیادہ ایشو نہیں ہے. تو باقی تھوڑی ٹینشن میں کم لیتا ہوں. اچھا, وہ آپ نیچرلی کم لیتے ہیں؟ مطلب وہ کیسے؟ بس وہ ایک شروع سے یا آپ نے خود کو ٹرین کیا؟ نیچر میں ہی ہے ایکچولی. وہ ٹھیک ہے, ایک میں ایک سرٹن لیول تک تو اسٹریس لینا چاہیے, لیکن وہ بہت زیادہ میں اسٹریس نہیں لیتا. وہ ٹھیک ہے, ایک بزنس چل رہا ہے, اس میں اگر کوئی نیچرل کوئی پرابلم آئی ہے تو اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ جی یہ چیز ہوئی. اب ایک نیچرل بات ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی لائک نیچرل ڈیزاسٹر یہ ہوا ہے کہ سوئی گیس بند ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی کمپنی 3 دن بند رہی ہے, تو آپ اس میں کر کچھ نہیں سکتے, تو اس میں بھی ٹینشن بھی کیوں لینی ہے؟ اگر آپ ٹینشن لیتے ہیں تو آپ اپنی ہیلتھ کو خراب کریں گے. گیس تو 3 دن بند رہنی ہے کیونکہ آپ وہ 208 ملوں کی بند ہوئی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا اس فیکٹر میں میرا. واٹ از یور آئیڈیا آف سکسیس؟ میم میرا خیال ہے کہ آئیڈیا آف سکسیس میرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے بزنس کو بہت ٹائم دیا. اچھا, ایکچولی دیکھیں ہم لوگ اس نیچر کے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے میں کوئی ایسی آؤٹ آف وے کوئی ایسی ہیبٹس ہوں کہ جن کے لیے ہم بزنس کو کمپرومائز کریں. ہم لوگ فیملی کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں, بزنس کو بھی دیتے ہیں, تو اس لیے وہ ادر ایکٹیویٹیز ہماری نہیں ہیں. تو لوگوں کی جو سکسیس سٹوریز کے ساتھ جو ڈیفالٹرز ہوتے ہیں نا, وہ ہم نے کئی لوگوں کے ڈیفالٹر اسٹڈی کی ہیں, ان میں ایک ہی فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف بزنس بہت زیادہ رہے ہیں. آؤٹ آف بزنس پہ بندہ اسی وقت رہتا ہے کہ آپ لاہور ڈسٹریکشنز میں چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ کہ میں آپ HR پہ لوگوں پہ جتنی مرضی محنت کر لیں, لیکن بزنس از اونڈ بائی یو ناٹ بائی ادرس. تو اس لیے آپ کو اپنے کام کی بینیفٹ بھی آپ کو ہونا ہے, نقصان بھی آپ کو ہونا ہے. انہوں نے اپنی ایک سیلری لینی ہے, اپنا پیکیج ہے, اپنے بینیفٹس اس نے اسی کو فالو کرنا ہے. تو اس لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا تو آپ کام چلا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں ٹائم دیں گے تو 1 دن 2 دن سال 2 سال پھر وہ تھوڑا ڈیٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بزنس. تو اس لیے ہم لوگ تو اسی پہ ذرا زیادہ ہی رہیں گے. اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ذرا لائٹر موڈ میں. آپ فیصل آبادی ہیں, آپ 2 کمپنیاں چلا رہے ہیں, آپ ویسے بھی اچھے ہیں. محبت کی یا محبتیں کی؟ نہیں, میری ارینج میرج تھی. اچھا, اور اس کے بعد بھی کوئی محبتیں نہیں کی؟ یہ سب بات آپ کو سب کو بتانی چاہیے. میں ایکچولی بڑا اسٹریٹ فارورڈ پرسن ہوں. ارے ویری گڈ. میری لائف میں ایسا کوئی نہیں جی. وہ آپ نے ویسے پہلے بھی بتا دیا کہ آپ ڈسٹریکشنز میں آپ نہیں جاتے ہیں نا, وہ آپ کو میں نے پہلے کہا. اور نہیں, یہ سب سے شاید اچھی بات ہے کہ ایکچولی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑا سا اس کا ایک بہت بڑا, میں آپ کو ایسے آن دا لائٹر نوٹ ہی ڈسکس کرتا ہوں, آپ اس چیز کو کنفرم کریں گی کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2016 میں ایکچولی 2010 میں ہم نے کینیڈین امیگریشن اپلائی کی. اچھا, فیملی کی 2016 میں ہمیں لینڈنگ پیپر آ گئے جنوری میں. ٹھیک ہے کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. تو مارچ میں وی لینڈڈ ایٹ کینیڈا, اور میری مسز لاسٹ منتھ واپس آئی ہیں دسمبر میں. I spent 5 years in Pakistan alone.
really seriously without بچے without بیگم پیرنٹس. تو وہ میں جاتا تھا ہر 2 ماہ بعد کینیڈا جاتا تھا, 3 ماہ بعد, وہ بھی سمر میں آتے تھے, ونٹر میں مگر پھر بھی it's very difficult. It's very difficult. تو وہ آپ کو میں اس لیے یہ ایگزامپل شیئر کر رہا ہوں کہ still I am okay. کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے. شاید ایک اچھا بزنس چلانے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈسٹریکشنز میں نہیں جاتے, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا مذہب, ہمارے جو ویلیوز ہیں وہ بھی یہ چیزیں کہاں سکھاتے ہیں نا, مطلب مگر خیر آج کل کی جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے معاشرہ شاید ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. چلیں آپ سے مل کے عمران صاحب بہت اچھا لگا, اور آپ کی جو پنچ لائن ہے نا کہ فیصل آباد از مانچسٹر فار دی یارن بزنس, دیٹ مطلب ٹک مائی ہارٹ اوے. اور انشاءاللہ آج ہم, اب مجھے فیصل آباد آ کے بہت اچھا لگا, اور یہ جو فیصل آباد کے خون میں ٹیکسٹائل رچ بس گئی ہے نا, آئی تھنک سو یہ شاید ہمارے ملک کی اکانومی پہ اس سے زیادہ مزید پازیٹیو رول ادا کرے گی, اور ہمیں آپ جیسے سی ای اوز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہماری اپ کمنگ جنریشن کو یہ ساری ٹپس دیں. بے شک اٹس ایچ آر گریپ, اور وہ آپ کو فائنانس والی بات واز گریٹ کہ بھائی 7ویں دن اپنے اکاؤنٹس چیک کر لو, دیٹ واز واو, the cherry on the top wala tip for the newcomers. And your third most important thing is which you told them not to be distracted. آپ کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشن میں اگر چلے گئے نا تو پھر اس کا مطلب ہے you are gone. وہ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا, but after some time it becomes so obvious, اور پھر چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں آتی. تو شاید اسی وجہ سے because you was very focused, آپ نے پہلے اپنے ٹیکسٹائل میں اسپننگ, ویونگ, پروسیسنگ, پھر آپ وہ پری آکسائڈ لے کے آئے, پھر آپ جنریٹر لے کے آئے, آپ کے سامنے ہی ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. ایک کمپنی سے آپ نے 2 کمپنیز بنائی. سو آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز کو آپ کی اسٹوری بہت اچھی لگے گی, اور تھینک یو فار واچنگ دس, اینڈ کیپ ان ٹچ, اور ہمیں دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ I'll come up with another amazing episode soon with another amazing CEO. Thank you so much.